अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए एक और तारीख दे दी है। पहली बार 26 नवंबर को मेरे कप्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद तारीख पर तारीख पड़ती रही, लेकिन इस ऐलान पर अमल ना हो सका। कल रात के खिताब में मेरे कप्तान ने 23 दिसंबर की तारीख दी। साथ ही मेरे कप्तान ने स्पीकर कौमी असेंबली के सामने पेश होकर इस्तीफे मंजूर कराने का ऐलान भी किया। ये खिताब करते वक्त मेरे कप्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को अपने दाएं बाएं बिठाकर अपनी हुकूमत जाने का जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को करार दिया। इस पर आज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि उन्हें साथ बिठाकर जनरल बाजवा के खिलाफ बात करना ज्यादती थी। वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के तहरीक इंसाफ पर बहुत एहसानात हैं, एहसान फरामोशी ना की जाए। अब अगर किसी ने जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ बात की तो उसके खिलाफ सबसे पहले मैं बोलूंगा। एक तरफ परवेज इलाही मेरे कप्तान को एहसान फरामोशी का दर्स दे रहे थे, तो दूसरी तरफ मेरे कप्तान हातिम ताई की कब्र पर लात मार रहे थे। मेरे कप्तान ने CPNE के वफ्द से बातचीत करते हुए कहा कि जनरल बाजवा के साथ उनका झगड़ा जाती है और वो हुकूमत में आकर जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान गुज़िश्ता कुछ दिनों से अपनी तकरीरों में एक तसलसल के साथ जनरल बाजवा को निशाना बना रहे थे। वो हस्बे रवायत और हस्बे आदत अपनी ही पिछले बयानिए से यू टर्न लेकर एक नया बयानिया बनाने की कोशिश में है, जिसके मुताबिक उनकी हुकूमत गिराने की जिम्मेदारी अमेरिका पर नहीं बल्कि जनरल रिटायर्ड बाजवा पर आयद होती है। ये याद रहे कि मेरे कप्तान ने ये बातें जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद शुरू की हैं। जब तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तब तक मेरे कप्तान ने उनके बारे में इशारे कुनाइयों में ही बातचीत की, लेकिन जब जनरल बाजवा ओहदे से सुबकदोश हुए तो मेरे कप्तान ने क्रीज से निकलकर शॉट्स खेलना शुरू कर दिए। शायद इसी वजह से चौधरी परवेज इलाही ने अपनी ही औकात में रहने का मशवरा भी दिया है। नाज़रीन, मेरे कप्तान के असेंबलियां तोड़ने की तारीख देने, चौधरी परवेज इलाही के जनरल बाजवा की हिमायत में खुलकर सामने आने और वजीर आजम की चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उस पर मेरे 10 सवाल हैं। सवाल, मेरे कप्तान तो काफी दिन से जनरल बाजवा पर हमले कर रहे हैं और अपनी हुकूमत जाने की जिम्मेदारी उन पर डाल रहे हैं। इन बयानात पर परवेज इलाही खामोश क्यों रहे? सवाल नंबर 2, परवेज इलाही इससे पहले भी नैपी वाली बात कर चुके हैं और इस बात के बाद भी मेरे कप्तान के साथ ही रहे, लेकिन इस बार उन्होंने तनकीदी बयान नहीं बल्कि वार्निंग दी है। क्या मेरे कप्तान परवेज इलाही की इस वार्निंग के बाद जनरल बाजवा के बारे में खामोश हो जाएंगे? सवाल नंबर 3, अगर मेरे कप्तान ने जनरल बाजवा पर तनकीद की यही पॉलिसी बरकरार रखी तो क्या परवेज इलाही उस पॉलिसी की खुलकर मजम्मत कर पाएंगे? सवाल नंबर 4, परवेज इलाही मेरे कप्तान के बयानात तो काफी दिन से सुन रहे हैं, क्या यह मुमकिन है कि जनरल बाजवा की वजह से मुस्लिम काफ और तहरीक इंसाफ की राहें जुदा हो जाएं? सवाल नंबर 5, क्या चौधरी परवेज इलाही अपनी खुशी से नहीं बल्कि सिर्फ मुनस इलाही के जोर देने पर और इख्तिदार की मजबूरी में मेरे कप्तान का साथ दे रहे हैं? सवाल नंबर 6, बास खबरों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही को अपना वजीर आला बनाने के लिए चौधरी शुजात की जमानत की शर्त रखी है। क्या चौधरी शुजात परवेज इलाही की जमानत दे देंगे? सवाल नंबर 7, अगर चौधरी शुजात ने PDM को परवेज इलाही की जमानत दे दी तो क्या परवेज इलाही इस जमानत की पासदारी भी करेंगे? सवाल नंबर 8, आज मेरे कप्तान ने कहा कि वो इख्तिदार में आकर जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान का कोई सियासतदान इतनी हिम्मत रखता है कि वो साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई कर भी सके? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान ने कल रात को असेंबलियां तोड़ने की तारीख 23 दिसंबर दी है। ये 6 दिन की मोहलत है। क्या यह मोहलत मेरे कप्तान ने बैकडोर मुज़ाकरात के लिए हासिल की है? सवाल नंबर 10, इससे पहले मेरे कप्तान 26 मई को भी 6 दिन की मोहलत देकर गए थे और 6 माह तक वापस नहीं पलटे थे। क्या इस बार भी ये 6 दिन 6 माह में बदल सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की आज एक बड़े खुसूसी गेस्ट मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं। मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म और साबका सीनियर सहाफ़ी भी फहद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद है। फहद साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स गुड टू सी यू इन इस्लामाबाद। हाँ, अरसा ही हो गया और हमने बड़ा सफर साथ किया है जी हाँ। और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी जर्नलिज्म भी की है। एग्जैक्टली। और अब जाहिर बात है माशाल्लाह यू डूइंग सो वेल। थैंक यू। तो खुशी हो रही है एक बार आपसे मुलाकात करके इस्लामाबाद में। आई एम ऑनर्ड सर, आई एम ऑनर्ड। अब आप क्योंकि सुना आपने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट भी खेली यार, तो मैं उसकी मुबारक भी आपको दे दूं। वो आप कप्तान वो शोभा मेरे कर रहे कप्तान थे। का, वो शोभा मेरे कप्तान का। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है कप्तान साहब जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप उससे बेहतर क्रिकेट जरूर खेल रहे हैं। चलें, लेट्स टॉक अबाउट दैट। इसी के बारे में बात कर लेते हैं। टाइमलाइन दे दी है, डेडलाइन दे दी है 23 तारीख की। अब असेंबलियां तोड़ देनी है बस। अब तो जो फॉर्मल अनाउंसमेंट थी वो भी हो गई। मुस्लिम लीग नून वाज थिंकिंग कि नहीं होगा, ये ब्लफ है, ये सिर्फ और सिर्फ डराने की बातें और कुछ नहीं होगा। नाउ इज गिवन द डेट।
ابھی بھی بلف کہیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے میرے خیال میں منصور بلف ہم نہیں کہہ رہے تھے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ نے سمارٹ پالیٹکس کرنی ہے تو آپ کو ہر ایک سینیریو کے اوپر پلاننگ کرنی ہوتی ہے. تو دونوں طرف تھا, اگر کر دیا تو کیا ہوگا, اگر اعلان نہیں کیا تو پھر کیا بنتا ہے آپشنز. اب انہوں نے کر بھی دیا ہے لیکن نہیں بھی کیا. اگر کرنا تھا تو فوراً کر دیتے. 6 دن کے لیے کیوں دیا؟ اچھا اس کے بعد چلیں 6 دن دے دیے. اب دیکھتے ہیں جو آپ کا سوال نمبر 9 تھا کہ کیا بیچ میں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 6 دن میں آپ کو اور دے رہا ہوں, میرے سے کوئی ڈیل کر لیں. فواد چودھری ایکچولی ٹویٹڈ یسٹرڈے, انہوں نے کہا کہ جی یہ میں نے اس لیے ٹائم دیا کہ ہم نے قومی اسمبلی میں جا کے استعفے ایکچولی دینے ہیں. اس کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ آج اسپیکر قومی اسمبلی نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ اجتماعی استعفے نہیں ہوں گے, ایک ایک شخص آئے گا ویریفائی کرے گا. اگر وہ اس طریقے کی ویریفیکیشن ہونی ہے تو 6 دن میں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسرا, پرویز الہی صاحب نے جو آج انٹرویو دیا ہے, میرے خیال میں اس کے بعد جو تاریخ ہے اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان تو ضرور پڑتا ہے. ہو سکتا ہے اگلے 6 دن میں کچھ معاملات طے ہو جائیں, مونس الہی صاحب کی میٹنگ ہو رہی ہے, لیکن ان تمام چیزوں سے جو ایک میں سبق اخذ کروں وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک بڑک تو مار دی ہے, لیکن اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں وہ اب آہستہ آہستہ پیاز کے چھلکوں کی طرح کھل رہی ہیں. لیکن فاضل صاحب مجھے یہ لگتا ہے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, مجھے لگتا ہے یہ بیسکلی بارگننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اس قسم کا بیان دے دینا. آپ کو یاد ہے انہوں نے تو وہ نیپی والی بات بھی کی تھی, وہ جو انٹرویو دیا تھا, اینڈ وی تھاٹ کہ بس اب تو ختم ہو گیا, اب تو کوئی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن الٹیمیٹلی پرویز الہی چلے گئے عمران خان صاحب کی طرف. سو اس وقت وی نو کہ بیک ڈور نیگوسیشنز میں سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ صرف بیسکلی تھوڑا سا دکھانے کے لیے کہ آئی گیٹ اے بیٹر ڈیل. اور اگر ایسا بھی ہے تو جو رولنگ کولیشن ہے اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر کولیشن کے اندر ان کی اگر ایک کو بندر بانٹ ہو رہی ہے, کوئی ٹینشنز ہو رہی ہیں, کوئی پرابلمز ہو رہے ہیں, تو اس سے پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا, پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ اگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 6 دن کے بعد وہ ڈیزالو ہو بھی جاتی ہے تو ٹھیک ہے, وہ تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جب الیکشن کے لیے تیار ہیں اور 3 مہینے کے بعد الیکشن ہو جائیں گے تو بالکل. لیکن پی ڈی ایم کے پاس کیا پرویز الہی کو آفر کرنے کے لیے کچھ ہے؟ دیکھیے جو آج چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی, جی اب اس کے اندر ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے وہ تو جو اس میں موجود تھے انہیں کو معلوم ہوگا, اور وہ وقت آنے پر ہی سامنے چیز آئے گی. لیکن منصور اس کی جو سمبولک ویلیو ہے وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. وہ سمبولک ویلیو یہ ہے کہ all options are on the table. اور میرے خیال میں اس وقت جہاں پہ اتنا زیادہ وہاں پہ ایک رسہ کشی ہو رہی ہے, اس میں پی ڈی ایم کا چوائس شجاعت کے ساتھ ملنا بہت سارے اور آپشنز کھولتا ہے. ان میں سے کتنے آپشنز ایکچولی ویپنائز ہوں گے وہ بعد کی بات ہے, لیکن میرے خیال میں پی ڈی ایم کے پاس ابھی کافی تاش کے پتے ہیں جو انہوں نے اپنے جو کسی کہتے ہیں نا کہ چیسٹ کے قریب رکھے ہوئے ہیں. اچھا, مطلب یہ بائی سینگ تاش کے پتے, اس میں تحریک عدم اعتماد کا ووٹ, اس قسم کے تاش کے پتے, ساری چیزیں ہیں, all of them are there. بٹ نمبرز نہیں ہے نا. دیکھیے نمبرز آن پیپر تو نہیں ہے, لیکن جب اگر کوئی ایسی چیز ہوئی, اگر مجھے نہیں پتا ہوگی کہ نہیں ہوگی, میرے خیال میں کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا, تو وہ تبھی ہوگی جب نمبرز پورے ہوں گے. تو آصف زرداری صاحب بھی آج لاہور میں انٹری ڈال چکے ہیں, وہ بھی دیکھ لیا ہوگا. سو ان ایسنس میرے خیال میں اس وقت منصور جو ایک پنجاب میں جو ایک بساط بچھی ہوئی ہے اس میں بڑا کچھ ہو رہا ہے, مووز کاؤنٹر مووز ہو رہی ہیں. میرے خیال میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا, یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگلا شخص کیا کر رہا ہے, اس کی ریئیکشن میں ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس وقت جو اصل جہاں پہ جو ایک وہ کھچڑی مچی ہوئی ہے نا, وہ زمان پاک میں ہے. اچھا, مطلب یو آر کمفرٹیبل ود دی سچویشن, مطلب آپ اس کو باہر سے دیکھ کے آر یو کمفرٹیبل؟ کل رات کی اناؤنسمنٹ کے بعد آئی تھاٹ کہ حکومت کے تو اب ہاتھ پاؤں پھولیں گے اس بات کے اوپر, کوئی ڈیٹ بھی نہیں, کیونکہ دیکھیے نا یہ جب خان صاحب نے جب پہلے کہا تھا کہ میں اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہوں, اس بات کو بھی میں خیال ہے 3 ہفتے تو ہو گئے, مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد نہیں ہے, تو 26 نومبر کو 26 نومبر. سو 26 نومبر سے لے کر اب تک جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ اس ایونچوالٹی کے لیے اپنی پلاننگ کر لے. یہ کوئی ایک سرپرائز تو ہوا نہیں کہ جی اب اناؤنس کیا اور توڑ دیا. تو وہ جو اتنا زیادہ جو ٹائم مل گیا ہے اس میں ہر آپشن کے لیے پلاننگ ہو گئی ہے, اور اس سے آپ کا کمفرٹ لیول, جب آپ کو کوئی چیز سرپرائز نہ ہو تو پھر آپ کا کمفرٹ لیول بڑھ جاتا ہے, اس لیے وہ بڑھ گیا. اچھا, ایک بات جو اب میں پی ٹی آئی پرسپیکٹو سے اگر میں یہ بات کروں, وہ یہ ہے کہ جی وی آر دا ونز جو الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, پبلک ہمارے ساتھ ہے, ووٹ ہمارے پاس ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, لیکن وہ حکومت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دے آر ٹرائنگ, جس طرح بھی آپ نے کہا آپشنز بہت ہیں ہمارے پاس, تو بیسکلی پی ڈی ایم یہ ٹرائی کر رہی ہے کہ ہمیں الیکشنز کی طرف نہ جانا پڑے, اس کو اوائڈ کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اور پنجاب سے خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما جو ہیں انہوں نے اس قسم کے بیانات بھی دیے, جی یہ آپ کی اسمبلی نہیں ہے کہ آپ نے بس سوچ لیا اور ٹوٹ جائے گی. اٹ گیوز این امپریشن کہ ویسے آپ لوگ بے شک جتنی مرضی بہادر بنے لیکن الیکشنز کو اوائڈ کر رہے ہیں. دیکھیے منصور, اگر آپ اس کو دیکھیں نا بالکل ایز اے ڈسپیشنٹ آبزرور, تو 2 چیزیں بالکل کلیئرلی نظر آ رہی ہیں, اور میرے خیال میں وہ اتنی سرپرائزنگ بھی نہیں ہے. پہلی چیز یہ کہ پی ٹی آئی الیکشن کیوں اس فوری طور پر چاہ رہی ہے, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا پاپولیرٹی گراف جا رہا ہے نیچے.
اچھا. اور جتنا وہ دیر کرتے ہیں اتنا ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. اور وہ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں خان صاحب پیک کر چکے ہیں. اب پیک کرنے کے بعد وہ گریجول ڈکلائن آ رہا ہے. جو ان کے اوپر آگے کیسز آ رہے ہیں, جو ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے, جو ان کا جو بیانیہ تھا وہ اپنے کانٹرڈکشن تضادات کے وزن سے کولیپس کر رہا ہے, تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ میں جتنا ڈیلے کروں گا اتنا مجھے نقصان ہے. پی ڈی ایم کو بالکل نیچرل سی بات ہے, مشکل ترین فیصلے گورنمنٹ نے لے لیے ہیں, اپنا کیپٹل بلیڈ کیا ہے. اب آہستہ آہستہ امید ہے گورنمنٹ کی کہ ٹائم ملے گا تو ہمارے حالات بہتر ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ ایک گراف ایسے جا رہا ہے, ہوپ فلی ایک گراف ایسے اٹھے گا, تو ایک بالکل نیچرل سی فطری سی بات ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ فوراً ابھی ہو اور ہم چاہ رہے ہیں کہ فوراً ابھی نہ ہو. لیکن اگر پنجاب میں ہو بھی جاتے ہیں تو پی ڈی ایم نے, پی ایم ایل این نے اپنی تیاری تو کر لی ہے, اور اس کے مطابق اب دیکھیں گے کہ اگر واقعی میں اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس اینڈ سے بھی آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ تیز ہو جائے. آپ نے چونکہ گرافس کی بات کی, ایک جو سب سے امپورٹنٹ گراف میرے خیال میں جو عوام کے لیے بڑا امپورٹنٹ گراف ہے, دیٹ از دا انفلیشن گراف, کریکٹ, مہنگائی کا گراف. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ گراف جو ہے, جب یہ گورنمنٹ, پچھلی گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی, تو 12-13% کی انفلیشن کے اوپر پی ڈی ایم نے مہنگائی کے اوپر جو ہے رگڑ کے رکھ دیا تھا عمران خان حکومت کو. اب انفلیشن کا گراف جو ہے دیٹ از مور دین 25%, 25 to 30, 35% تک مختلف آئٹمس کی جو ہے وہ نمبرز آ رہے ہیں. تو یہ گراف کب نیچے آئے گا؟ دیکھیے گراف تو وہ ہے. دو چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں منصور, آئی ایم گلیڈ یو مینشنڈ اٹ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اعتراف کرنا کہ انفلیشن تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, نظر آ رہی ہے آپ کو. اب اس کے دو پہلو ہیں, پہلا کہ یہ انفلیشن کیوں ہے, اور دوسرا یہ کہ اب اس گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے. کیوں ہے پہ کنفیوژن ہے, میں وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو کام کرنا تھا وہ نہ صرف انہوں نے نہیں کیا, میں بات کر رہا ہوں آئی ایم ایف کے پروگرام کی, بلکہ اس میں جو ہے وہ بارودی سرنگیں ڈال کر آئی ایم ایف کے پروگرام کو تباہ کیا, جس کی وجہ سے آج یہ مہنگائی کا طوفان آیا. 10 روپے والی بات کر رہے ہیں, جو پیٹرول کو انہوں نے کر دیا تھا, تباہی پھیر دی تھی, وہ سب کچھ انہوں نے کرنا تھا. تو ایک چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے, یہ مہنگائی کا جو ایک ڈیم ہے, اس کو بم لگا کر توڑا انہوں نے ہے. اب اس کا پھر وہ پانی بہ گیا, جب یہ پانی بہ گیا تو اس پانی میں یہ بھی فارغ ہو گئے, نئی گورنمنٹ آ گئی, اب وہ اس کو سنبھال رہی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز, کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ دیکھیے, یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے, وہ جنوری میں ہو, فروری میں ہو, ہوپ فلی جتنی جلدی ہو. جب وہ ہوگا اسٹیبلٹی آئے گی. فورن جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ سٹریس پر ہے, پاک روپی سٹریس پر ہے. جب آپ کے پاس میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, اگر آئی ایم ایف آتا ہے, فرینڈلی کنٹریز آتی ہیں, تو جو سٹریس ہے وہ کم ہوگا. اس سے امید ہے کہ جو معاملات ہمارے ہو رہے ہیں, ایل سیز نہیں کھل رہی, فورن ایکسچینج ریزروز کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, ہوپ فلی حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. ایک تو گلوبل انفلیشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں گورنمنٹ اگر یہ کر پائے گی, جو کہ ہماری سب کی امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا, تو یہ سٹریس بھی کم ہو جائے گا. اچھا, اس میں چونکہ فائنانسز کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ کے فارمر جو وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب, ہی از کرٹیسائزنگ اسحاق ڈار صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے میرے خلاف پروگرامز کروائے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے, ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا. کس کی بات مانی جائے؟ دیکھیے, میرے خیال میں اگر آپ اس کو جنورلی دیکھیں کہ دونوں کے جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہاں پہ جا کے ملتی ہیں, تو وہ بات کلیئر ہے کہ ہمیں میکرو اکنامک سٹیبلٹی چاہیے. مفتاح صاحب کا میرے خیال میں جو وہ بات کر رہے ہیں, وہ یہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اگر ہم نے ٹائملی فیصلے نہ کیے. اور میرے خیال میں وہ ایک طریقے سے ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خطرہ تو موجود ہے, سو وی نیڈ ٹو ایکٹ کوئکلی. دوسری طرف جو ہے وہ ڈار صاحب جو ہے, وہ ظاہر بات ہے ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کیا ہو رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی شاید معلوم ہوگا, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا کیا فرینڈلی کنٹری سے کچھ ڈالرز آ سکتے ہیں. تو obviously somebody who is captaining the economic ship right now, وہ hopefully اس کے پاس وہ انفارمیشن ہے جس کی بنیاد پہ وہ معاملات تھوڑے آگے جا رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں الٹیمیٹلی گھوم پھر کے مفتاح صاحب اور ڈار صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اسٹریٹجک لیول پر اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, اور وہ کام نہیں کرنے جو خان صاحب نے کیے کہ سیاسی نفرت میں اکانومی کو اڑا دو. ایک کمنگ بیک ٹو عمران خان, آپ نے پیچھے مینشن کیا تھا کہ جی ان کے کیسز جو آئیں گے ابھی آنے والے ہیں, اگلا مہینہ 1.5 مہینہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس سلسلے میں. اور یہ 23 سے پہلے تو ایکچولی بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیٹ 20 تاریخ کی آ رہی ہے. عمران خان صاحب کا ایک بڑا مشکل قسم کا کیس ہے جس کی 20 کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کلیم کرتے ہیں کہ جی ایکچولی پلان یہ ہے کہ مجھے فیلڈ میں سے آؤٹ کر دیا جائے, مجھے نااہل کر دیا جائے, جس کی وجہ سے یہ کیسز جو ہیں وہ میرے اگینسٹ پائل اپ ہو رہے ہیں, اینڈ دے آر ورکنگ آن آٹومیٹکلی جو ہیں وہ تیزی سے کام کر رہے ہیں. تو اس کے بھی الزامات کے اوپر ذرا جواب دے دیجئے, کیا آپ لوگ اس کے پیچھے ہیں؟ دیکھیے, پہلی چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ جو لیگل پریسیڈنٹس بن گئے ہیں کسی ایک
سیاسی لیڈر کے لیے وہ دوسرے کے لیے کوئی نئے تو نہیں بنیں گے. اگر کوئی ایک شخص ڈسکوالیفائی ہوا ہے کسی ایک بنیاد پہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کے لیے ہم کہیں کہ نہیں جی آپ کے لیے گراؤنڈز ڈفرنٹ ہیں. بٹ نون سیز وہ انفیئر تھا. لیکن لیگلی تو پریسیڈنٹ بن گیا ہے لیگلی. اب وہ کیس کیا تھا اس کے اپنے میرٹ سے جو کہ میرے خیال میں بڑے کم تھے, اور ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ جو ایک بلیک لا کی ڈکشنری کے اوپر جو ہوا تھا. دوسری طرف ایک ابھی تک تو نظر آ رہا ہے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, چاہے وہ توشہ خانہ کا ہوگا چاہے وہ فورن فنڈنگ کا ہوگا. تو میرے خیال میں اگر ان کیسز کے ذریعے خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ آتا ہے اور وہ لیگلی ساؤنڈ ہے تو پھر پہلے سے اس کو پریمپٹ کرنا کہ جی میرے خلاف ایک جو ہے وہ سیاسی سازش ہو رہی ہے, وہ میرے خیال میں لوگوں کو نظر آ جائے گا. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ اینڈ میرے خیال میں یہ آپ سے اور مجھ سے بہت ریلیٹ کرتا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں یہ خبر آئی کہ جناب پی سی بی کے چیئرمین رمیز راجہ کو ریپلیس کیا جا رہا ہے اور نجم سیٹھی صاحب کو جو ہے وہ پی سی بی کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے. Now you being a journalist, آپ کے اوپر بھی تنقید ہوئی کہ جب آپ نے میڈیا کی فیلڈ چھوڑی اینڈ یو انٹرڈ اوور ہیئر, بٹ اگر فار می دیٹس اے ون وے اسٹریٹ. آپ نے فیصلہ کیا, آپ نے کریئر چینج کیا, یہ ہر ایک کا رائٹ ہے, آپ نے کر لیا. لیکن نجم سیٹھی صاحب کا کیس ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جب پہلے بھی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی وہ اس وقت بھی پی سی بی کے چیئرمین بنے, عمران خان صاحب ہے ان کو ہٹا دیا گیا, وہ اپنا پروگرام کرنا شروع ہو گئے. اب یہ خبریں ہیں کہ جناب ان کو دوبارہ پی سی بی کا چیئرمین جو ہے بنا دیا جائے گا. از دس فیئر کہ کسی کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ ایکچولی اس کو اس طرح استعمال کرے؟ دیکھیے میرے خیال میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی کہ نہیں ہوئی ابھی تک. ہی میٹ دی پرائم منسٹر. ملاقاتیں تو کافی ہو جاتی ہیں, ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا. جب تک وہ کوئی کلیئرلی نوٹیفائی نہیں ہوگا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو پہلی چیز تو یہ assumption ہے. دوسری چیز یہ کہ کون جرنلسٹ کس طریقے سے اپنا کریئر کر رہا ہے, میرے خیال میں آئی تھنک یہ تو میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں. نہیں آپ ابھی اس لیے نہ کیجئے کیونکہ آئی سیڈ کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا, you've crossed the boundary, that's fine. But crossing the boundary, then coming back again, then crossing the boundary again, جب ایک پرٹیکولر پارٹی حکومت میں آتی ہے. میں ایک جنرلائز آپ کو بات کرتا ہوں اور وہ چلے میں نے تو وہ کیا. پہلی چیز, دنیا میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے, اگر آپ امریکہ میں دیکھ لیں, برطانیہ میں دیکھ لیں, جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ جا کے پولیٹیکل جابز کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. تو دنیا میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک سمجھا جاتا ہے کہ ریڈ لائن ہے. لیکن مزے کی بات کیا منصور, ابھی آپ 7, 8, 9 اور 10 کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ان کو نکالیں, ان میں سے ذرا ٹک کریں نا کتنے لوگ ہیں جو جا کے گورنمنٹ کا کام کر کے واپس آ کے آج بھی آپ کی طرح بیٹھ کے شوز کر رہے ہیں. تو وہ جیسا بھی ہو اب, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی انوکھی چیز نہیں ہے. ہم نے اس کو بنا دیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پولرائزیشن اتنی ہے, اور ہمارے یہاں میرے خیال میں شاید اس طریقے سے ایک پبلک ڈیوٹی کا جو ایک سینس ہے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے لیا جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں اور میری امید یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری ڈیموکریسی تھوڑی میچور کرے گی تو لوگ دیکھیں گے کہ یار اگر آپ ایک جینوئنلی ایک پبلک سروس کرنے جا رہے ہیں اور پھر آ کے آپ اپنا پروفیشن کر رہے ہیں تو یہ اس کے درمیان ایک فائر وال نہیں ہونی چاہیے. لیکن فی الحال فہد صاحب, ڈو یو تھنک کہ فیئر رہا جا سکتا ہے؟ آپ جب کل کو آ کے دوبارہ اپنا پروگرام کرنا شروع کریں گے, آپ کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن نجم سیٹھی صاحب اگر یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آپ کس طرح فیئر ہوں گے کہ ایک پرٹیکولر پارٹی کی حکومت آتی ہے اور آپ کو عہدے ملنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ جاتی ہے تو آپ بھی چلے جاتے ہیں. فری اینڈ فیئر کا جو کانسیپٹ ہے وہ اگر میں آج کل کے میڈیا پہ اپلائی کروں تو اب یہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی. نہیں اڑ جائیں, لیکن میرے خیال میری طرف سے پاکستان کے ٹاپ 10 اینکرز اس میں سے اڑ جائیں اگر وہ انفیئر ہیں. لیکن اگین دیکھیں, اب بات چل رہی ہے کہ جرنلزم میں کہ آپ کس طرح کی جرنلزم کر رہے ہیں. مطلب اب یہ جرنلزم ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میرے یہ نظریات ہیں, میں اپنے نظریات بیان کر رہا ہوں یا بیان کر رہی ہوں. وہ جرنلزم کی نیچر بھی چینج ہو رہی ہے. لیکن میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی انڈیویجول اپنے لیے کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو اس انڈیویجول کے اپنے ریزنز ہوں گے, اپنی لاجک ہوگی اور اپنی ایک فریم آف ریفرنس ہوگا. میں اس پہ جنرلائز بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے خیال میں یہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ ہے نہیں. اچھا, بٹ اگر میں آپ سے اسپیسیفکلی سوال کروں, یو ہیو میڈ اپ یور مائنڈ, ناؤ یور فیوچر لائز ان دیکھیے میرا یہ بالکل کلیئر ہے کہ میں نے واپس جا کے ایک ورکنگ جرنلسٹ نہیں بننا. ٹھیک ہے, کیا میں نے کمیونیکیشن کی دنیا میں رہنا ہے؟ اوبویسلی مجھے کام آتا ہے, میرا وہی کام ہے. کیا میں لکھوں گا؟ میں نے ابھی بھی لکھنا شروع کر دیا ہے. کیا میں کچھ اور میں اس اوور آل کمیونیکیشن کی دنیا کا حصہ رہوں گا, لیکن میں ایک ورکنگ جرنلسٹ. اچھا, ویسے ایک وہ میرا آپ نے دونوں دنیا جو ہے انجوائے کر لی ہیں, جرنلزم کی بھی اور پالیٹکس کی بھی, کیسی لگی پالیٹکس کی دنیا, کیسی لگی؟ بڑا ڈفرنٹ ہے اور ایک نئی دنیا ہے. وہاں زیادہ ٹانگیں کھینچی جاتی تھی یہاں پہ
بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا. لیکن کیونکہ یہاں پہ اتنے مجھے ابھی کم عرصہ ہوا ہے تو میرے خیال میں شاید دیکھیں نا یہ وہی چیز ہے کہ جب میں اور آپ ایک ہی اسکول میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہوتا تھا کہ جی نیو بوائے, ایک نیو بوائے کا کانسیپٹ تھا کہ وہ پہلی بار آیا ہے, وہ نئے دوست بنا رہا ہے, وہ اس کے لیے نئی دنیا ہے. تو یہ اس طرح کا ایک ایکسپیرینس ہے. لیکن میرے خیال میں یہ میری پرسنل اور پروفیشنل گروتھ کے لیے بڑا اچھا ہے. مجھے نئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, نئی چیزیں ان لرن کرنے کو مل رہی ہیں. سو اٹس اے گڈ پروفیشنل ایکسپیرینس. بیسٹ آف لک ٹو یور کریئر فہد صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا بڑا پرانا میرے ساتھ رشتہ ہے اور ہم نے جرنلزم ایک زمانے میں اکٹھی کی, لیکن اس کے بعد فہد صاحب نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنا کریئر چینج کرنا ہے. میرے خیال میں جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس کو بڑا اچھے طریقے سے یہ خود ایکسپلین اس لیے انہوں نے کیا کیونکہ ان کو پتہ ہے, ان کو میرے خیال میں تو یہ بھی پریڈکٹ کر سکتے تھے کہ میں نے سوال کیا کرنا ہے کیونکہ مجھے اتنی اچھی طرح جانتے ہیں. ناظرین, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے میں چلیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب کچھ بات کرتے ہیں پنجاب کے اندر آخر ہو کیا رہا ہے. پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو یاد رکھنا چاہیے, انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. مجھے ساتھ بٹھا کے جنرل باجوہ پہ جس طرح تنقید کی گئی ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. آخر ہو کیا رہا ہے, پرویز الہی صاحب کی اس بات کا کیا مطلب نکالا جائے؟ کیا عمران خان صاحب سے وہ کچھ ناراض ہیں؟ کیا عمران خان صاحب نے جو 23 دسمبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے اسی دن پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کے ترجمان ڈاکٹر زین بھٹی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, اور تجزیہ کار عائشہ بخش صاحبہ بھی ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کر رہی ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر زین بھٹی صاحب, پرویز الہی صاحب نے انہوں نے بڑا ناراضی کا اظہار کیا کہ مجھے ساتھ بٹھا کے جنرل باجوہ کے اوپر تنقید کی گئی ہے. تو یہ اس طرح کی تنقید تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے, یہ پرویز الہی صاحب کو ابھی کیوں برا لگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ آج جو اپنا بیان انٹرویو دیا ہے اس میں جو چوئی صاحب کا جو ہے وہ ہے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ کسی بھی انسان کو, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں, جو وہ محسن کش نہیں ہونا چاہیے. اور چونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے فوج پاکستان کے سپہ سالار رہ چکے ہیں اور وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں ان کے ایسے کردار کے اوپر ایسے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. تو اس سلسلے میں ہمارا جو یہ موقف ہے کہ ہم جو ادارے ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں اور اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور اس سلسلے میں چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ جو میسج دیا ہے وہ عمران خان صاحب کو, پاکستان تحریک انصاف کو یہ دیا ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کرنے سے جو ہے وہ حاصل کچھ نہیں ہوگا. اور سیکنڈلی, ابھی تھوڑی دیر پہلے مونس الہی صاحب کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے زمان پارک میں عمران خان صاحب سے, اور آپ کی نظر سے شاید وہ ٹویٹ گزر چکا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان صاحب سے اتحاد ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا اور نون لیگ جو ہے وہ اپنا ماتم جاری رکھے. تو اس سے آپ کے سامنے یہ ہے کہ پولیٹیکل لائن جو ہے از سم تھنگ ایلس, اور اس میں یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ایک مدبرانہ جو ہے وہ سوچ کے مالک ہیں اور بڑے جو ہے وہ منچے ہوئے سیاستدان. اس میں تمام سیاستدانوں کے لیے یہ میسج ہے, تمام پولیٹیکل ورکرز کے لیے یہ میسج ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا سر, یہ سب کچھ کرنا تھا تو یہ سب کچھ تو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا تھا. جی, اس میں یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے آج جو اپنا انٹرویو دیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ برملا اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار کیا ہے. اور یہ ہے, یہ اصل میں جی مقصد جو ہے وہ سمجھانا ہے, مقصد یہ ہے کہ بھلائی ہے, مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ تنقیدی ہوں, ہمیں تعمیراتی ہونا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے. جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرنے کے بجائے اگر کریٹیویٹی یا پازیٹیویٹی کی طرف جائیں تو اس میں بھی یہ آپ کو چیزیں انشاءاللہ تعالی ملتی ہیں. کیونکہ جب چودھری مونس الہی صاحب نے گجرات جلسہ جب کروایا تھا پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کو, تو اس میں بھی جو ہے وہ مونس الہی صاحب نے اپنی سپیچ کے اندر یہ کہا تھا کہ خان صاحب آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی آپ کے ورکرز ہیں, آپ کی ایک بہت بڑی نوجوانوں کی جو ہے وہ فالوئنگ ہے آپ کے لیے, تو آپ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اخلاق جو ہے یہ بھی سکھائیں. دیکھیں, بڑوں کا احترام ہم سب پہ فرض ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ اس کو کوئی سیاسی طور پہ دیکھیں. پولیٹیکل ہمارا اتحاد عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی رہے گا. یہ ان کے بھلے کی بات ہے,
اس میں کوئی بھلے کی بات کی، بڑی اچھی بات ہے. مجھے اجازت دیجیے گا عائشہ، یہ آپ نے جو گفتگو سنی ہے یہ اتنی ہی معمولی سی بات تھی، اتنی ہی نارمل سی بات ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، یا ٹائمنگ دیکھ کے اس پہ ایکچولی ایک سیاسی موو تھی ہے؟ بہت شکریہ منصور صاحب آپ کا. آنے سے آپ کے سوال پر پہلے جو پرویز الہی صاحب نے آج جو کچھ کہا ہے اس کے اوپر ایک شعر ہے غالب کا: بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو سیاست میں ٹائمنگ بالکل اہم ہے. پرویز الہی صاحب کی 2 روز پہلے کی ملاقات اور عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے بارے میں جو کچھ کہا وہ کل کچھ نیا نہیں تھا. وہ بدھ یا منگل کو غالباً جب انہوں نے اپنا خطاب کیا تھا اس دن انہوں نے بہت کچھ اس دن بھی کہہ دیا تھا. تو پرویز الہی صاحب صحیح سکھا رہے ہیں عمران خان صاحب کو، اگر وہ سیکھ لیں. ہمارے یہاں پالیٹکس کوئی عوام کے لیے نہیں رہ گئی ہے. دس از آرٹ آف ڈیل میکنگ. تو پرویز الہی صاحب سے بہتر کون جانتا ہے؟ اس وقت ان کے دل کے سب سے زیادہ قریب، یہ ڈاکٹر صاحب کو باتیں پسند تو نہ اتنی آئیں، وزارت اعلیٰ پنجاب ہے. دوبارہ کب ملے گی، کیسے ملے گی، کوئی نہیں جانتا. پہلے کب ملی تھی اور کیسے ملی تھی ہم سب جانتے ہیں. اب کی بار کیسے ملی ہے خود مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب گزشتہ ہمیں اپنے انٹرویوز میں بتا چکے کہ وزارت اعلیٰ کیسے ان کو ملی ہے. سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں سیاستدان، یعنی کہ پی ٹی آئی جو کرنا چاہ رہی ہے، انہیں ان کی اوقات بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ڈیل میکنگ کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے وہ ڈیل میکنگ ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے فیوچر سیف ہو سکتا ہے. اب عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہیں مشورہ دیں گے. ظاہری بات ہے عمران خان صاحب نے کوئی بھروسہ کر کے انہیں وزارت اعلیٰ دیا نا. ان سے بہتر پنجاب انہیں لگا ہوگا کہ ان کی جماعت کے 160-70 لوگوں میں کوئی ایک ہیرا ایسا موجود نہیں ہے اور پرویز الہی صاحب ان کے لیے وہ بہتر کام کر سکتے ہیں. تو اسی باعث وزارت اعلیٰ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو دی ہے. تو ان کے مشورے پر عمل کر کے بھی دیکھیں. ہو سکتا ہے یہ جو مشورہ پرویز الہی صاحب دے رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کے لیے مستقبل میں بہت سی آسانیاں لے آئے اگر وہ سنیں تو. اور میرا خیال سے مشورہ برا نہیں ہے، ان کی مان کے دیکھیں. ہمارے ہاں تو سیاست اسی ڈھب اور اسی طرز پر ہو رہی ہے تو پھر مل بھی جاتا ہے، نظر آ رہا ہے. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب عائشہ نے بڑا انٹرسٹنگ تجزیہ اس سارے معاملے کے اوپر دیا، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا وہ زیادہ پسند نہیں کیا گیا پرویز الہی صاحب کی جانب سے، لیکن اپنے اسی انٹرویو کے اندر ایک اور جنرل جو ہیں وہ بھی آخر ایک جنرل ہی ہیں اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، جنرل فیض، تو ان کے بارے میں بھی آج پرویز الہی صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا کہ جناب انہوں نے تو ہماری ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا، وہ بڑے ہمارے خلاف تھے. تو ایک جنرل کی تعریفیں ہو رہی ہیں تو ایک جنرل کی برائیاں ہو رہی ہیں. لیکن جو معاشہ کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ شیوا نہیں ہے اپنا مفادات کی تلاش، ہم تو خدمت انسان کا عزم لے کر آئے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کسی بھی سیاستدان کو، کسی بھی لیڈر کو جو ہے وہ ملک کی خدمت کرنے کا، عام عوام کی خدمت کرنے کا، عام آدمی کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا. چودھری صاحب اپنے وزارت عالیہ کے پہلے دور میں بھی جو ان کی خدمات ہیں وہ الحمدللہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، جو ان کے پروجیکٹس ہیں. اور اب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے وہ یہ بنے 2022 کے اندر وزیر اعلیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ان کا پرپز ہمیشہ سے یہی رہا کہ یار عام آدمی کے لیے کام کریں. آپ جب آئیں اقتدار میں تو آپ ڈیلیور کریں جس کا فائدہ عام عوام کو، عام آدمی کو، چونکہ کل کو آپ نے پھر الیکشنز میں جائیں اور جتنا ڈیلیور کر کے آپ الیکشنز میں جائیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. تو اس وجہ سے ہے. اور سیکنڈلی جو بات رہی ہے جی چودھری پرویز الہی صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپ ٹو دا مارک ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ چودھری صاحب نے جو بھی جس کے بارے میں فرمایا بالکل صحیح فرمایا. بس یہ مطلب آپ صرف اتنا ہی کہیں گے کہ بس، تو یعنی وہ جو ایک جنرل اچھا اور ایک جنرل برا اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں؟ دیکھیں جی چوئی صاحب نے جو آج انٹرویو دیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ساری جو ہے وہ کلیئرٹی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہمیں جو ہے وہ کوئی پوائنٹ سکورنگ یا کچھ. چوئی صاحب نے جو بھی بات کی ہے وہ بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق کی ہے اور بڑی حقیقت پر مبنی باتیں کی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کو، چونکہ میں تو پی ایم ایل کیو سے ہوں، میں تو چودھری پرویز الہی صاحب کا ایڈوائزر ہوں، تو میرے لیے نہیں بلکہ ہر پولیٹیکل ورکر کو جو ہے وہ ان کی یہ ساری باتیں سننی دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے عائشہ، میرے لیے اس پورے بات کے اندر ایکچولی ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے عائشہ، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے کہ نیب کو جنرل قمر جاوید باجوہ چلا رہے تھے، عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بتایا گیا.
لیکن آج پرویز الہی صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ ایکچولی تو نیب کے ذریعے جنرل فیض جو ہے وہ پیچ کس رہے تھے اور پرویز الہی صاحب کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے تھے. تو یہ تو پرویز الہی صاحب نے ایک نیا چیپٹر کھول دیا کہ یہ تو جنرل فیض کے ہاتھ میں تھا نیب. دیکھیے پرویز الہی صاحب نے اتنی بات کی ہے جتنی ان کو سوٹ کر رہی تھی. اس میں نیب کون چلا رہا تھا, کیسے چلا رہا تھا, یہ ہم سب جانتے ہیں. چیئرمین نیب کو بھی ایکسٹینشن نہ ملتی اگر وہ جنہیں سرو کر رہے تھے انہیں سرو نہ کر رہے ہوتے. عمران خان صاحب ہی کے پاس تھا نیب کا سارے کے سارا ترک کا پتہ اور وہی چلا رہے تھے اس کو. باقی لوگ ظاہری بات ہے جب آپ ایک پیج کی گورنمنٹ تھے اور باس کہتے تھے, یہ بھی وہ کہہ چکے, آپ بھی اس کو رپورٹ کر چکے, اور عمران خان صاحب نے کہا جی وہ تو کلیگ کی طرح تھے. یہ گورنمنٹ تھی, حکومت تھی, ایک امانت دی گئی تھی, انتظامیہ نے کام کرنا تھا, آپ نے پالیسی ڈیوائز کرنی تھی, اداروں نے کام کرنا تھا. جس ادارے کا سربراہ کام نہیں کر رہا تھا آپ کے اختیارات تھے, آپ ان کو استعمال کرتے اور اس کو ہٹا دیتے. آپ کو جنرل فیض بھی مستقل چاہیے تھے, آپ کو جنرل باجوہ بھی مستقل چاہیے تھے ٹل دا لاسٹ ڈے, ایون ابھی پچھلے مہینے تک آپ ان کی ایکسٹینشن کی بات کرتے تھے. آپ کو چیئرمین نیب ڈاکٹر جاوید اقبال بھی چاہیے تھے. بالکل احتساب ہونا چاہیے, تمام سیاستدانوں کا ہونا چاہیے, تمام ان شخصیات کا جو اہم عہدوں پر بیٹھے جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں, ان کا احتساب ہونا چاہیے, بٹ کسی طریقہ کار کے تحت. پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے. صرف مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا, ڈاکٹر صاحب نے اوپر بات کی, میں نے پرویز الہی صاحب کے کاموں کی یا جو انہوں نے کام کیے میں نے ان سے انکار نہیں کیا, بالکل انہوں نے پنجاب میں سرو کیا. میں نے صرف سوال یہ اٹھایا تھا کہ وزارت اعلیٰ کا ہما سر پر کیسے بیٹھا تھا, صرف اتنی سی بات کی تھی پہلے. چلے میں یہ وزارت اعلیٰ کا ہما کس طرح بیٹھا تھا, وزارت اعلیٰ کیا اتنے دن کی ہی رہ گئی ہے جتنے دن عمران خان صاحب نے کہے ہیں, یعنی 23 دسمبر کیا پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ کا آخری دن ہوگا؟ ان کے ترجمان سے یہی سوال پوچھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا اور وہ یہ تھا 23 دسمبر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ کا آخری دن ہوگا. ڈاکٹر زین بھٹی صاحب یہ ذرا ہمیں کنفرم کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے نام سے نیچے پٹی چلا لیں کہ جناب ڈاکٹر صاحب ہمیں کنفرم کر رہے ہیں کہ 23 دسمبر ہی پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ کا آخری دن ہے. دیکھیں جی, مختلف ٹی وی ٹاک شوز کے اندر جو ہے ڈفرینٹ نیوز اینکرز کو جو ہے وہ انٹرویوز دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب بھی اور چودھری مونس الہی صاحب بھی متعدد بار جو ہے وہ اپنے ٹویٹس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی امانت ہے, اور عمران خان صاحب جب کہیں گے ہم جو ہے وہ ان کو یہ امانت واپس کر دیں گے. اور بالکل ہمیں بالکل اعتماد ہے عمران خان صاحب کے اوپر, اور جب بھی عمران خان صاحب کہیں گے, چونکہ کل چوئی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ خان صاحب نے جو وہ کل کی ہے تو پریس کانفرنس اور اپنا جو قوم سے خطاب کیا ہے, تو اس میں جو ہے جو انہوں نے 23 جو ہے وہ ڈیٹ دی ہے, ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ انٹیکٹ ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے وی اسٹینڈ فرم ود ہم, اور آگے اٹس اپ ٹو عمران خان صاحب کے وہ کیا کہتے ہیں. بالکل اگر انہوں نے 23 کا فیصلہ کیا تو وی آر ود ہم. ہم یہ پہلی بار نہیں کہہ چکے, بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں, آگے جو فیصلہ وہ عمران خان صاحب نے کرنا. عائشہ یہ جو گفتگو ابھی آپ نے سنی ہے, آپ کے دل میں کہیں پہ کوئی شک تو نہیں تھا؟ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے کافی حد تک وہ جو شک کے بیج تھے وہ آج ختم کر دیے. کس بات پر شک منصور؟ کہ 23 دسمبر کو جو ہے اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی. نہیں ہوں گی, مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی. اردو میں جملہ بولا جاتا ہے روکو مت توڑنے دو. میں اس کو ذرا تھوڑا اس سے کر کے چینج کر کے بول رہی ہوں. اب اس کو آپ ایسے کر لیں, روکو کے بعد کوما لگائیں اور مت توڑنے دو آگے کر دیں. یہ جو 6 دن ہیں یہ اسی لیے ہی ہیں. اچھا یہ انہی کے لیے ہیں. تو 6 دن کے اندر کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ 6 دن میں کیا ہو سکتا ہے سر؟ 6 دن میں آپ لوگ اپنی بات سے تو نہیں پلٹیں گے؟ یو ٹرن تو پھر بھی عمران خان صاحب کے ساتھ یہ لفظ جوڑا جاتا ہے, پرویز الہی صاحب کے ساتھ تو نہیں جوڑا جاتا. جو کہہ دیا سو کہہ دیا ہے نا. دیکھیں جی, ہم نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اچھا تو یعنی عمران خان صاحب اگر یو ٹرن لے لیں تو پھر آپ بھی اس کو مائنڈ نہیں کریں گے اس بات کو؟ دیکھیں جی, ہم نے تو اپنا سارا وزن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا, اور ہم انہیں کہہ چکے ہیں کہ جی یہ بالکل عمران خان صاحب جو ہے جو کہیں گے اس ضمن میں ہمیں وہ منوان قبول ہے. ٹھیک ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب وہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات تھے وہ طے ہو گئے؟ دیکھیں جی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے, اسد عمر, پرویز خٹک صاحب
اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب کے اوپر ایک کمیٹی کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم ان سے آپ ان کی مشتمل ان 3 افراد پر مشتمل کمیٹی بنا دیں اور ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو بات ہے وہ ہم ان سے جو ہے وہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کانسٹیٹوئنسی اسپیسیفک رہ کے جہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ہم ان سے جو ہے وہ کر کے تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ تمام سفارشات جو کمیٹی ہے وہ مرتب کر کے عمران خان صاحب کو دے دے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زین بھٹی صاحب. عائشہ بخش کا بہت بہت شکریہ. دونوں مہمان میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین, شعر و شاعری کافی ہوئی دونوں مہمانوں کی طرف سے, اور اصل بات جو اس ساری چیز سے نکلی وہ یہ تھی کہ جناب نیب ایکچولی تھا کس کے کنٹرول میں؟ کیا عمران خان صاحب کے کنٹرول میں تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں. قمر جاوید باجوہ صاحب کے کنٹرول میں تھا؟ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں نہیں, وہ تو جنرل فیض کے کنٹرول میں تھا. بہرحال احتساب کے نام کے اوپر 2018 کا الیکشن ہوا تھا, احتساب بالآخر نہیں ہو سکا جس کی امید لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں بھی جاتے جاتے ایک شعر کہہ دیتا ہوں کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ناظرین, اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.